बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, जैसे आप लोगों ने देखा कि पूरे पाकिस्तान के 52 शहरों में लोग यानी एक बहुत बड़े तादाद में इस कुरान के तक़द्दुस के लिए जमा हुए इमरान ख़ान की कॉल पर, और उसमें दूसरी जो पार्टियों की पार्टिसिपेशन थी वो भी आप लोगों ने देख ली। और 52 जो शहर है बड़े पाकिस्तान की, उसमें तो इसका तनासब क्या बनता है, इसमें पीटीआई वाले कितने थे, दूसरे लोग यानी जो न होने के बराबर थे, उस पर भी बात करेंगे। और बुशरा बीबी के मुतालिक जो नदीम मलिक और चंद सहाफ़ी जो बकवास करते हैं, यानी कि ये वादा माब गवाह बन जाएगी इमरान ख़ान के ख़िलाफ़, तो इस पर भी बात करते हैं। और IMF यानी दुनिया की जो सबसे बड़ी ताकत है IMF, वो ज़मान पार कैसे पहुंच गई और इनको क्या ज़रूरत पड़ गई। तो जो इमरान ख़ान को माइनस करने की बातें कर रहे थे, तो शायद उसको आज टन पड़ गई होगी। तो पहले बात करते हैं कि लोग कितने थे और किस जज्बे से निकल आए। तो अगर कोई ये सोचता है कि हम इमरान ख़ान को माइनस करके तो जो हम चाहते हैं वो हो जाएगा, ये ना होने वाली बात है। बल्कि अब तो दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान में अगर कोई पॉपुलर लीडर है जिसको आवाम दिल जान से चाहते हैं, वो एक ही शख्स है जिसका नाम है इमरान ख़ान। तो अब आप सब ने देख लिया, हमने देख लिया कि पूरे पाकिस्तान में लोग यानी चींटियों की तरह यानी इतने तादाद में निकल आए कि दुनिया भी हैरान। और ख़ास कर ये जो PDM का टोला है, वो तो बिल्कुल आप यूँ समझ लीजिए कि उसके जो अक्ल ठिकाने आ गई या उनका जहन जवाब दे गया। जो कहते हैं कि इतने लोग तो नहीं थे, जो उसका पेड मीडिया है जैसे वो बात कर रहे हैं, तो दुनिया ने तो देख लिया कि कितने लोग थे, क्या था और किन किन शहरों में थे। और यही पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों से ये चीज़ उठती है। तो वो जो लोग कहते थे कि PTI के वर्कर खौफ के आलम में है, तो ये बिल्कुल गलत तज्जिया, जो पहले से मैं कह रहा हूँ कि PTI का कोई भी वर्कर न डरने की वजह से, सिर्फ अपने लीडर के काल के इंतज़ार में कि लीडर उसको इस तरह के काम करने नहीं देता कि वो सड़कों को बंद करें, चौक चौराहों को बंद करे, मुल्क को जैम करे। तो ये ख़ुद इमरान ख़ान का अपना नज़रिया नहीं है। जो 9 मई को हुआ वो सब दुनिया को मालूम है किसने किया, एक प्लान तरीके से। वो एक प्लांटेड प्रोग्राम था, वो हो गया। लेकिन अच्छा हुआ PTI के लिए, क्योंकि जो लोग PTI को छोड़कर चले गए, जो ख़ुद को सेकंड टियर लीडरशिप समझ रहे थे और बाद में पार्टी पर कब्ज़ा भी करना चाहते थे, उनसे ये पार्टी पाक हो गई। और ये हम पहले से कहते आए थे, जिन जिन लोगों ने पार्टी छोड़ा है सब के मुतालिक हमारे ख़यालात आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि हम इनके मुतालिक पहले से, आज से 7-8 साल पहले, बल्कि असद उमर के मुतालिक 2012 से मैं ये बात कर रहा था कि भाई ये कैसे हो सकता है कि अपने भाई को जाकर शहबाज शरीफ के पास बैठा दिया, ख़ुद PTI में आ गया, ये क्या माजरा है। तो उस वक़्त से हम कह रहे थे और आपने सब कुछ देख लिया। तो आज आवाम में जो यानी जज्बात थे और आवाम में जिस तरह का जोश था, वो इस यानी PDM के टोले के लिए एक यानी आप ये समझ लीजिए क्योंकि अवसान ख़ता हो चुके हैं। यानी कि और उसके बाद फिर आपने देख लिया कि IMF का वफ्द ख़ुद चला गया इमरान ख़ान के पास ज़मान पार्क में। तो IMF को भी पता है कि पाकिस्तान का मुतफ़िक़ का लीडर कौन है। हम तो 9 महीने का जो प्रोग्राम दे रहे हैं पाकिस्तान को, तो क्या आगे जाकर इमरान ख़ान इस प्रोग्राम को जारी रखने पर आमादा भी होंगे या नहीं। यानी उनको भी मालूम है कि असल लीडर पाकिस्तान में कौन है, और अगर इलेक्शन होता है तो इलेक्शन कौन जीत के आएगा। तो ये सब कुछ उनको मालूम था, क्योंकि ये तो ताजिर लोग होते हैं, ये अपना नुकसान तो करते नहीं हैं। ये तो वो कुछ करते हैं जो कि इनकी फ़ायदे की बात हो, तो वो तो देख रहे हैं इमरान ख़ान को। और इमरान ख़ान की अज़मत और यानी उसकी हुब्बुल वतनी को देख लीजिए कि इमरान ख़ान ने बिल्कुल सपोर्ट किया इस प्रोग्राम को जो IMF के साथ चल रहा है, ये 9 महीने वाला प्रोग्राम और उससे आगे भी। यानी कि पहले लोग कहते थे ना कि इमरान ख़ान की वजह से ये नहीं हो रहा, तो आज इमरान ख़ान ने सबको दिखा दिया कि नहीं, मेरे लिए फ़र्स्ट प्रायोरिटी जो है वो पाकिस्तान है, और जो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचेगा ये मुझे पहुँचेगा। अगर इनको कामयाबी उसमें मिलती है तो मुझे उससे कोई अर्ज़ नहीं है। मुझे भी लोग जानते हैं, इनको भी जानते हैं। तो उसने बहुत बड़े यानी कि हुब्बुल वतनी का सबूत दिया
اور IMF کے وفد کو بالکل صاف الفاظ میں بتا دیا کہ میرے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو پروگرام آپ دے رہے ہیں میں اس کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں۔ اگر اس کی جگہ عمران خان کی جگہ یہ لوگ ہوتے تو کیا یہ کردار ان سے متوقع تھا کہ یہ اس طرح کردار ادا کرتے؟ کبھی بھی نہیں۔ تو یہ ہوتا ہے اصل لیڈر کی پہچان۔ تو ایک ویژنری لیڈر وہ مستقبل کو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ صرف الیکشن کو نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ اس ملک کا مستقبل کیا بننا ہے۔ یعنی اب اگر عمران خان اڑ جائے کہ نہیں جی میں تو اس چیز کو کل نہیں مانوں گا، تو وہ روک لیں گے اس پروگرام کو، اور جب وہ روک لیں گے تو ملک دیوالیہ ہوگا، اور جب ملک دیوالیہ ہوگا تو پھر دنیا میں ہماری کیا درگت بنے گی، ہم کس حالت میں ہوں گے، پھر اس کا سوچنا بھی بہت ہی مشکل ہے۔ تو وہی کچھ ہوا آج کہ عمران خان نے وہ کر کے دکھایا کہ اس کے لیے، پاکستان کے لیے میں کوئی سیاست نہیں کروں گا، اس پر سیاست نہیں کروں گا کہ پاکستان کو نقصان پہنچے۔ تو آپ لوگوں نے بھی دیکھ لیا، ہم سب نے دیکھ لیا کہ حقیقت کیا ہے، عوام کا ایک صحیح لیڈر کون ہے اس ملک میں۔ باقی تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو موسمی سیاستدان ہے، جس کو موسمی بٹیر بھی کہا جاتا ہے، کبھی آپس میں لڑتے ہیں، کبھی جب عمران خان جیسا شخص میدان میں ہوتا ہے اور ان کو اپنی موت نظر آتی ہے کہ بھائی یہ شخص تو آئین و قانون کے سامنے وہی کچھ کرے گا ہمارے ساتھ جو آئین و قانون میں ہے، تو آئین و قانون اگر ان کے ساتھ ہوگا تو یہ لوگ باہر کیسے رہیں گے؟ تو اس لیے یہ اپنی دشمنیاں بلا کر، دل کے اندر رکھ کر، تو پہلے عمران خان سے نمٹنا چاہتے ہیں، لیکن وہ ہو نہیں رہا۔ آج ان پر جو سخت طاری ہے، سب پر، جتنی بھی جماعتیں ہیں یا ان کے چلانے والے سب۔ دوسری طرف عمران خان نے جو انٹرویو دیا صابر شاکر کو، اس کو ذرا سوچئے کہ اس نے کیا کہا۔ ایک امید پیدا ہو گئی ہے اس انٹرویو کو یعنی پرکھنے کے بعد، اس کو جانچنے کے بعد کہ عمران خان کے اور اسٹیبلشمنٹ کے آگے جا کر تعلقات کیسے بنیں گے۔ ٹھیک ہے، اس وقت یہ جتنے کیسز بن رہے ہیں ان کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں، وہ بھی ایسے نہیں ہو سکتا کہ PDM حکومت کی مرضی سے یہ سب کچھ ہو رہا ہو، لیکن ایک امید پیدا ہو چکی ہے اس انٹرویو کو دیکھتے ہوئے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ جو موجود ہے اس وقت، ان کے ساتھ یہ روابط بحال بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اس میں کچھ اشارے عمران خان نے اس طرح سے دیے ہیں کہ جب صابر شاکر نے پوچھا کہ بھائی جب آپ وزیر اعظم تھے اور موجودہ آرمی چیف ISI کی چیف تھے تو آپ نے اس کو چلتا کیا، تو اس نے یہ جو اس میں کے جواب میں کیا کہا کہ یہ دیکھیں یہ ہوتے ہیں ادارے کے اندرونی مسائل ہوتے ہیں، حکومت اور ادارے کے درمیان کچھ باتیں ہوتی ہیں، تو ایک جگہ سے جا کر دوسری جگہ لگا لینا یہ کوئی جرم نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے اس چیف کو، اگر میں کل آتا ہوں اقتدار میں اور اس چیف کو میں نے ہٹانا ہوتا تو میں اس طرح نہ کہتا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، پھر میں کہتا کہ ہاں میں اس طرح کروں گا، لیکن میں نے ایسے کام کرنے نہیں کہ اگر میں کرتا تو میں جنرل باجوہ کے ساتھ کر جاتا، کیونکہ جنرل باجوہ کا مجھے پہلے علم ہو چکا تھا کہ اس کے رابطے کس کے ساتھ ہے، حکومت کے خلاف یہ کون سے کھیل کھیل رہا ہے، لیکن میں نے اس کو بھی گھر نہیں بھیجا، جو میرے لیے بہت آسان تھا۔ تو میں موجودہ آرمی چیف کو کیوں گھر بھیجوں گا، کس لیے؟ یعنی اور جب اس کی تعیناتی کا وقت آیا تو اس وقت بھی میں نے کہا کہ حکومت کی مرضی ہے، جس کو بھی لگائے ہم اس کو ویلکم کریں گے۔ تو یہاں برف پگھلنے کے کچھ اشارے مل رہی ہیں اور انشاءاللہ یہ ہو بھی جائے گا۔ تو ایسے نہیں ہو سکتا۔ ہاں ٹھیک ہے، کیسز بن رہے ہیں، لگاتار بن رہے ہیں، 30 کیس ایک دن میں بن رہے ہیں، لیکن جو بات تھی نا کہ ملٹری کورٹ، تو یہ یاد رکھیے کہ ملٹری کورٹ میں عمران خان پر مقدمہ نہیں چلے گا۔ یہ جس طرح چلائیں گے ہمیں معلوم ہے، ATC کے ذریعے چلائیں گے، لیکن آخر میں جیت کس کی ہوگی یہ عوام کو بھی معلوم ہے، ہمیں بھی معلوم ہے کہ یہ جیت عمران خان کی ہوگی۔ انہوں نے جو کچھ کرنا تھا اس موجودہ حکومت نے وہ کر کے دکھایا انہوں نے، لیکن سب میں یہ ناکام رہے۔ جب یہ سب میں ناکام رہے تو اب ان کے لیے کامیابی کے دروازے تقریباً مکمل طور پر بند ہو چکے ہیں۔ اچھا، دوسری طرف میں بات کروں گا بشرا بی بی کے متعلق۔ یہ ایک ہے، وہ پتہ نہیں اس کو کیا نام کہتے ہیں، مدیم ملک ہے یا دوسرا ایک اور ہے اس کے ساتھ،
یہ کبھی کیا بکواس کرتے ہیں. اور میں اس لیے یہ الفاظ استعمال کرتا ہوں کہ ایک تو ان لوگوں کو میں دیکھنا مناسب نہیں سمجھتا. دیکھیں جب انسان کو پتہ ہے کہ میں غلط رخ پہ کھڑا ہوں اور یہ میرے اپنے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، ملک کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہ وہ شخص جب ادھر ہی کھڑا ہو ان کی لیے سخافت کر رہا ہو، تو اس شخص کے لیے ہم کون سے الفاظ استعمال کریں گے جو ملک کا بھی دشمن ہو، جو کہ حق و سچ کا بھی دشمن ہو، آئین و قانون کا بھی دشمن ہو، لیکن اس ٹولے کو خوش کرنے کے لیے وہ عجیب الزامات لگاتے ہیں کہ بشرا بی جو ہے وہ بہت جلد وعدہ معاف گواہ بن جائے گی قادر یونیورسٹی میں. تو اب پہلے تو یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے کون سا اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ وہ اپنی خود کو بچانے کے لیے وعدہ معاف گواہ بن جائے گی. یہ کیا وہ مریم نواز ہے جو کہہ رہی تھی کہ وہ لندن میں، کیا میرے تو پاکستان میں کوئی گھر بھی نہیں ہے اپنا، میں والد کے گھر رہتی ہوں. تو اس کا موازنہ ان کے ساتھ کرنا اور بعد میں کیا نکلا آپ لوگوں نے دیکھ لیا. تو یہ دیکھیں، یہ پلڑے برابر کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہو سکتا. یہ جو پیٹ صحافی ہے یہ کس قسم کی باتیں کرتے ہیں جو کسی کے کوئی بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور پھر اور بھی بہت کچھ ہے ان خاندانوں میں، زرداری میں، نواز شریف میں. لیکن ایک اور بڑی بات ابھی جو ان کے درمیان چلنے والی ہے، بہت جلد آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو خواب دیکھ رہے ہیں نا، جس کو خواب کہتے ہیں، تو خواب تو سب کو دیکھ سکتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کے وزیر اعظم بنانا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا کہ نہیں، میں چوتھی بار وزیر اعظم بنوں گا. نواز شریف نے کہا جب یہ لندن کی بیٹھک تھی. تو یہ تو آپس میں ابھی ہو گیا جو کچھ ہونا تھا. کیوں یہ پہلے یہ دریا کے دو کنارے ہیں، آپس میں مل نہیں سکتے. صرف بغض عمران میں اور اپنے خوف کی وجہ سے کہ عمران خان تو اگر علیم خان جیسا شخص وہ جب اس وقت پارٹی میں تھا اور سب کچھ کر بھی رہا تھا پارٹی کے لیے، اگر اس کو نہیں بچایا کرپشن کیس میں تو یہ دوسروں کو کیسے بچائے گا اور کس طرح معاف کرے گا. یہی ڈر ہے اور اس وجہ سے یہ پی ڈی ایم بنی ہوئی ہے، اس ڈر کی وجہ سے. تو دوسری طرف بہت بڑی باتیں کی ہے عمران خان نے آج جو حقائق پر مبنی ہے. اور اس سے پہلے جو عوام کا جذبہ دنیا نے دیکھ لیا تو دنیا حیران ہے کہ بھائی ایک آدمی جس پر ٹی وی میں جب اس کا نام لینا بھی شجر ممنوع ہے اور اس کے پاس کوئی پلیٹ فارم بھی نہیں ہے، اس کا جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ تھا وہ بھی سب ادھر کے ادھر ہو گئے. کچھ جو حقیقت میں ہے وہ جیلوں میں ہے. لیکن آج عوام نے خود نکل کر اپنے لیڈر کے ایک کال پر تو پورے پاکستان میں نکلے. تو جب اس طرح ان لوگوں کا کیا تھا، ان لوگوں میں سے پہلے تو ان کا خیال ہی نہیں تھا اس طرف، کہ حکومت کا خصوصاً کہ تقدس قرآن کے لیے کوئی کال دینی چاہیے. تو جب عمران خان نے جمعے کا کال دے دیا تو ان کو بھی ہوش آ گیا کہ بھائی یہ تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. لیکن وہ عوام ان کے تو کوئی نکلے نہیں ہے، کسی کو نظر بھی نہیں آئے. دوسری طرف جماعت اسلامی نے حصہ ڈالنا تھا پہلے، حالانکہ وہ بھی خاموش تھے، تو انہوں نے بھی تھوڑا سا حصہ ڈالا ہے، معمولی سا، 1% آپ کہہ سکتے ہیں اس کو. لیکن باقی جو دنیا نے دیکھا تو وہ تو صرف پی ٹی آئی تھا. تو یہ شخص وہ نہیں ہے کہ یہ صرف پاکستان کا لیڈر ہے، یہ امہ کا لیڈر ہے. تو اس کو اس طرح مائنس کرنا یہ اب سب کو سمجھ آ چکی ہے. جو عمران خان کے ساتھ اداروں میں بیٹھی ہوئی جو لوگ بغض کر رہے ہیں ان کو بھی سمجھ آ چکی ہے کہ اس شخص کے ساتھ اس طرح کرنے سے ملک کو فائدہ نہیں ہوگا. تو جو ہم بار بار کہتے تھے کہ آخری میدان عمران خان کا ہوگا، تو وہ ہم ویسے نہیں کہہ رہے. انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے یہ الیکشن جس طریقے سے بھی ہو، الیکشن ہوگا اور الیکشن کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ انشاءاللہ یہ ملک کون جیتے گا اور یہ ملک کو پھر کیسے آگے لے کے جائے گا. جیسے دیکھیں دنیا میں کرونا کے وقت میں 2 سال جو کرونا تھا، پوری دنیا کی معیشت بیٹھ چکی تھی، لیکن ایک پاکستان کی نہ معیشت بیٹھی تھی، بلکہ پاکستان تو مائنس سے 6% گروتھ پر چلا گیا تھا. اور آج حالات دیکھ لیجئے کہ یہ سب کچھ بنا بنایا ان کو ہر ایک چیز مل گیا اور بھرا ہوا خزانہ بھی ان کو مل گیا جس میں $18 بلین بھی تھے. انہوں نے اس کا کیا حشر کیا اور الٹا انہوں نے 17,000 ارب روپے قرضہ لیا. ریکارڈ قرضہ ہے، پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ 15 مہینوں کے اندر اتنا بڑا
قرضہ کسی نے لیا ہو اور افسوس کہ وہ قرضہ اس ملک پر لگتا، اس ملک کے عوام پر لگتا، الٹا عوام کے ساتھ کیا ہوا، ملک کے ساتھ کیا ہوا، اور ہم دنیا کے لیے ایک مزاق بن گئے۔ یہ ہوتا ہے فرق لیڈر میں اور لٹیروں میں۔ تو ہمیں افسوس تو یہی ہوتا ہے کہ بھائی جن اداروں نے اس لٹیروں کو سپورٹ کیا، ہمیں اس پر افسوس ہے۔ ہم دشمن ان کا کوئی بھی نہیں ہے، ان کی قربانیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہے، وہ اس سے دوسری بات تو ہو نہیں سکتی۔ لیکن اگر کسی کو یعنی چند لوگوں کو عمران سے بغض ہے تو انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور اس ملک میں فری اور فیئر الیکشن جب ہوگا تو میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ یہ پوری پی ڈی ایم مل کر الیکشن لڑے تو ان کو 30 سے 35 سیٹیں بھی نہیں ملنی قومی اسمبلی کی۔ تو کجا کہ یہ بڑی بڑی باتیں، اور اس وقت جو لوگ آپ دیکھ رہے ہیں تو ان لوگوں کا حشر کیا ہوگا، یہ نہیں کہ کوئی ان سے انتقام لے گا، آئین و قانون کے ساتھ۔ یعنی اس وقت تو اس قسم کی حکومت ہے کہ جو سپریم کورٹ پر بھی حملہ آور ہے، پوری عدلیہ پر حملہ آور ہے، اور پھر عدلیہ میں بھی کچھ لوگ، کچھ نہیں بلکہ اکثریت کی لوگ جو ہے وہ ان کے خاص کارندے بنی ہوئے ہیں۔ تو ان کو بھی اپنے عزت کا خیال کرنا چاہیے، جیسے وہ ابھی میر شکیل الرحمن کے کیس میں جو ارادی کیس ہے، اس میں جو فیصلہ آیا ہے، اور اس میں وہ جج صاحب یعنی ایسے بنا ہوا ہے اور ایسے لکھ رہا ہے کہ جیسے وہ پی ایم ایل این کا کوئی اسپوکس پرسن ہو۔ تو ایسے تو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اور اس طرح دیکھ لیجئے سپریم کورٹ میں جو 7 ججز ہے، یعنی جس کو قاضی فائز عیسیٰ ٹولہ کہا جاتا ہے، یعنی کتنی بد نصیبی کی بات ہے کہ یعنی سپریم کورٹ کا یہ رنگ جب لوگ دیکھتے ہیں، جن کو یہ سب باتیں سمجھ آ رہی ہیں، تو کیا ان لوگوں کو آئندہ کوئی برداشت کرے گا یا ان کو رہنے دے گا؟ یا جس طرح کی عدلیہ کو یہ ہائی جیک کرنے کی موجودہ حکومت کوشش کر رہی اور کر چکی ہے تقریباً، تو کیا وکلاء برادری خاموش رہے گی؟ نہیں رہے گی۔ اور یہ جو علی احمد کرد نے جو بیان دیا ہے تو اس کو ذرا دیکھیے، تو یہ تو ہونے والا ہے، یہ دنگل تو سجنے والا ہے، اور اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جیسے لوگوں کو کامیابی کبھی بھی نہیں ملے گی۔ کامیابی ملے گی انشاءاللہ حق و سچ کو، آئین و قانون کو، انشاءاللہ یہ سب کچھ ہو کے رہے گا۔ اور جو موجودہ وقت میں اس وقت موجود ہیں ہمارے اوپر جو مسلط لوگ ہیں یا اداروں میں ان کے لوگ ہیں، ان سے ہماری جان انشاءاللہ چھوٹ جائے گی، اور اس ملک میں آئین و قانون کی حکمرانی ہوگی۔ یہاں کوئی بڑا اور چھوٹا بھی نہیں ہوگا۔ وہ جیسے اعتزاز حسن کہا کرتے تھے اس وقت چودھری افتخار کے زمانے میں کہ ریاست ہوگی ماں جیسی، تو وہ تو افتخار چودھری کی وجہ سے نہیں ہو سکا، لیکن اب انشاءاللہ الیکشن کے بعد وہ مناظر بھی ہم دیکھیں گے۔ تو اب تک اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ولاگ میں۔ اگر ہو سکے تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اپنا خیال رکھیے، والسلام۔